अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अमेरिका और इसराइल ने हमास को हथियार डालने के लिए 2 माह की मोहलत दे दी है और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर इसके बावजूद हमास ने हथियार ना डाले तो 59 ममालिक गजा में अपनी फौजें भेजेंगे जो कि बाय फोर्स हमास को डीमिलिटराइज करेंगे। इस बयान के बाद क्या किसी भी मुस्लिम मुल्क का गजा के अंदर अपनी फौजें भेजना जस्टिफाइड होगा, इस पर बात करेंगे। और हमास के साथ साथ अमेरिका और इसराइल ईरान पर भी एक और हमले की धमकी दे रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता की ओवरऑल सिचुएशन क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम हम बात करेंगे भारत का पाकिस्तान को आइसोलेट करने का, पाकिस्तान के मुकम्मल बाइकआउट का सियासी बयानिया एक दफा फिर मिट्टी में मिल चुका है। ऑल्दो पहले खुद भारत ने अपनी क्रिकेट टीम को यह कहा था कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ मैच के अंदर हाथ ना मिलाएं। अब अपने ही सियासी बयानिए की मुखालफत करते हुए भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने खालिदा ज़िया के जनाजे के मौके के ऊपर पाकिस्तानी कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक से खुद आगे बढ़कर हाथ मिलाया है। क्या भारत की तरफ से एक डिप्लोमेटिक मूव है या फिर सिर्फ कैजुअली प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा था? इस पर बुखारी साहब के साथ डिस्कशन करेंगे। एंड लास्टली यूएई और सऊदी अरब के दरमियान यमन में होने वाली कशीदगी की वजूहात पर और पाकिस्तान के लिए इसकी क्या इंप्लीकेशंस होंगी, इस पर बात करेंगे। इन तमाम इश्यूज पर डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। बुखारी साहब कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है अब? वालेकुम अस्सलाम सायरा, मैं ठीक हूँ और आप भी अपने आप को ज़रा प्रॉपर्ली पैक करें। बहुत ठंड पड़ रही है बाहर और बुरी हालात हैं जी। जिस तरह का ये वेरिएंट नया आया हुआ है इन्फ्लुएंजा का, इसने काफ़ी तबाही मचाई हुई है और मुझे तो उसने उल्टा किया हुआ था 4 दिन। बड़ी मुश्किल से मैं उससे निकला हूँ और हम अपने नाज़रीन को भी कहेंगे कि मौसम की सख्त गिरी जो है उसके सामने कोई ताकत नहीं चलती है, उसके सामने विजडम के साथ आप अपना बचाव करते हैं। जी बिल्कुल बुखारी साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि 59 ऐसे ममालिक हैं जो कि गजा के अंदर अपनी फौजें भेजेंगे और हमास को डीमिलिटराइज करेंगे। क्या इसके बाद पाकिस्तान को अपनी फौजें किसी सूरत में गजा के अंदर भेजनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मुझे लगता है ट्रंप सठिया गए हैं। ये एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट का न लबो लहजा है न तरीका कार है। जिस तरह की धमकियाँ वो दे रहे हैं, जिस तरह की खौफनाकी की सूरत वो बता रहे हैं, इस तरह से आप कोई मसला हल नहीं कर सकते हैं। ताकत के बलबूते पर अगर मसला फ़लस्तीन हल होना होता तो 70 साल से लगा हुआ है। उस वक्त तक तो इसको पूरे अमेरिका की, पूरे यूरोप की हमायत हासिल थी, इसके बावजूद वो ख़त्म नहीं हुए। अब तो दुनिया बदल गई है। मुझे नहीं समझ में आती है ट्रंप कौन सी दुनिया में रहते हैं। 2-3 रिफ्लेक्शन मैं आपको बता देता हूँ इसके। 5 रेजोल्यूशन पास हुई हैं यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में। कम से कम वोट 154 पड़ा, फिर 171 पड़ा, फिर 184 और 90 के करीब पड़ा। ये वोट क्या बता रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले फ़लस्तीनी रियासत कायम होगी तो कोई अगली बात होगी। तो ये कौन से 59 मुल्क लेके बैठे हुए हैं? यूरोप में आपने देखा नहीं क्या हुआ है। यूरोप के ममालिक ने ताल्लुकात ख़त्म कर लिए इसराइल के साथ। यूरोप के ममालिक ने तजारती डील्स कैंसिल कर दी। यूरोप के ममालिक ने जाने वाले असले के जहाज रोक लिए। ये किधर बैठे हुए हैं ये? और दूसरी बात ये है कि जब ये लबो लहजा इख्तियार करेगा प्रेसिडेंट ट्रंप तो आप देखें हमास की तरफ से उससे ज़्यादा सख्त गिर लहजा है। उनका कोई सवाल नहीं पैदा होता कि वी विल सरेंडर आवर आर्म्स बिफोर इजराइल वेकेट्स द एंटायर गाजा एंड फलस्तीनियन अथॉरिटी इज एस्टैब्लिश्ड, देन वी विल सरेंडर द आर्म। यही वो मुआहदे का हिस्सा है। बिल्कुल बुखारी साहब, पहले तो ये कहा जा रहा था, मार्को रूबियो ने भी रिसेंटली कहा कि पाकिस्तान और दूसरे ममालिक हैं जो कि अभी मजीद वजाहत चाहते हैं कि एक्चुअली इस फोर्स का मकसद क्या होगा जो गजा के अंदर भेजी जाएगी। अब ट्रंप ने बहुत कैटेगोरिकली बता दिया है कि इस फोर्स का मकसद सिर्फ हमास को डीमिलिटराइज करना होगा। तो बुनियादी सवाल अगेन वही है, क्या पाकिस्तान को अब अपनी फौज गजा के अंदर भेजनी चाहिए? देखिए, अब तो इसका सवाल इसलिए पैदा नहीं होता कि आप देखिए पाकिस्तान ने इतना मोहतात रवैया इख्तियार किया कि कहीं उसने कमिट नहीं किया, कहीं ये नहीं कहा कि हम फौजें भेजने के लिए मरे जा रहे हैं। हमेशा एक ही बात सामने है कि हम जब ऑफर करेंगे तो इस पे गौर करेंगे, प्रोवाइडेड इट हैज ए मैंडेट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस, इट वाज सब्जेक्ट टू समथिंग। और अब जब ये जो लबो लहजे में जो ये बात कर रहे हैं मौसूफ, उसके बाद तो मेरा ख्याल है न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कोई भी मुस्लिम मुल्क वहां पर फौज भेजने के लिए तैयार नहीं होगा। इंडोनेशिया ने ऑफर किया हुआ है, वो भी विड्रॉ करेगा। तुर्की ने तो पहले ही आपको पता है जो कुछ किया हुआ है। लेकिन बुखारी साहब, किसी भी मुस्लिम ममालिक की जानिब से अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस लिहाज से नहीं आई है। आपने इंडोनेशिया की बात की, मगर ये स्टेटमेंट भी नहीं आई ना कि मैं अपनी फौजें भेज रहा हूँ। ये भी तो नहीं कहा ना किसी ने। जाहिर है वो सुपर पावर है, उसके वो हड़बोंग साहब जो कहते हैं उसके बाद बड़ा मोहतात होकर बोलना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात वसूख के साथ कह रहा हूँ,
کہ جب تک وہاں سے اسرائیل انخلا نہیں کرے گا، جب تک وہاں فلسطینی اتھارٹی قائم نہیں ہوگی، حماس کے ہتھیار پھینکنے، ہتھیار سرنڈر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بات کیٹیگوریکلی سٹیٹ کر دی گئی ہے. یہ نہیں کہ کوئی ڈھکی چھپی بات یا میں کوئی راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں. یہ تو حماس کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے. اس نے یہ بات جو ہے، یہ جو مفاہمت کار ہے ان کو بھی بتا دی ہے. یہ جو 8 ممالک تھے عرب اور مسلم جو اس معاہدے کا حصہ تھے، مجھے تو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ یہ کہتا ہے کہ غزہ میں پیس ہے. از دس پیس؟ پھر وہ اتنی ہی ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ وہاں تو 100% اسرائیل نے عمل کیا ہے اس معاہدے پر. ڈوب مرنے کی بات ہے، ڈوب مرنا چاہیے. 600 سے لے کے 1000 تک بچے، خواتین اور بوڑھے جنگ بندی کے بعد ایریل بومبنگ میں اور میزائلوں کے حملوں میں شہید ہو چکے ہیں. یہ کہتے ہیں 100% اس نے عمل کیا ہے. شرم ہی نہیں آتی ان لوگوں کو. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا لوگ ہیں. دیکھیے بات یہ ہے، بھائی صاحب ابھی آپ نے ان 8 ممالک کی بات کی، کیا ان کی طرف سے بھی کوئی کلیکٹیو رسپانس ابھی تک نہیں آیا ہے کہ ایٹ لیسٹ اسرائیل کے اوپر پریشر اس ٹائم پر ڈالا جائے کہ وہ یہ بھی تو معاہدے کا حصہ تھا کہ اسرائیل اپنی فوجوں کا انخلا کرے؟ آپ دیکھیں دو تین اعتراضات انہوں نے اٹھائے. ابھی حال ہی میں ان 8 ممالک نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ، بلکہ 12 ملک ہو گئے ہیں، انہوں نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیا ان کے فارن منسٹرز نے کہ یک طرفہ کوئی حل نہیں ہے غزہ کا. غزہ میں جب تک معاہدے کی پوری پابندی نہیں ہوگی، اس کو پیس میل میں آپ کی مرضی کے مطابق جو ہے اس کو حل نہیں کیا جا سکتا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک بات ہے. بھول جائیں کہ یعنی اسرائیلی انخلا کے بغیر حماس کوئی بھی کمٹمنٹ جو ہے اس معاہدے کی وہ پوری کرنے جا رہی ہے. لیکن بخاری صاحب دونوں سائیڈوں سے پہلے آپ والی سچویشن ہے کہ حماس کہہ رہا ہے اسرائیل انخلا کرے، اسرائیل کہہ رہا ہے حماس ہتھیار پھینکے گا تو ہم انخلا کریں گے. تو اس ساری صورتحال میں مڈل وے تو شاید یہی ہوگی کہ اس ٹائم پر عبوری حکومت سب سے پہلے بنائی جائے. دیکھیے یہ تھوڑا سا اشارہ آپ کا بھی اسی طرف ہے جہاں میں بات کو لانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ سب سے پہلے بنیادی بات ہے کہ اسرائیل وہاں سے فارغ ہو کے دفع ہو جائے، پھر وہاں ایک فلسطینی ریاست قائم ہو جائے، پھر ایک فلسطینی اتھارٹی بن جائے جس کو حماس کی لیڈرشپ کمٹ کر چکی ہے کہ we will surrender our arms. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ چودھری صاحب رہے موجود وہیں ہتھیار ان سے پکوا کے پھر ان کو کتے بلیوں کی طرح سے ذبح کر دیں. نیتنیاہو is trustable. He is the most untrustable swine in the world. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ how do you think یا کوئی بھی یہ کیسے تصور کر لیتا ہے کہ حماس جو ہے اعتبار کرے گی ٹرمپ کا یا نیتنیاہو کا who are hand in hand. تو بخاری صاحب پھر اگر حماس اعتبار نہیں کرے گی تو 2 مہینے کا جب ٹائم ختم ہو جائے گا اور اگر حماس ہتھیار نہیں پھینکتی تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ we will cross the bridges when they will come. 2 مہینے is quite a long time. اس کا کوئی نہ کوئی ڈپلومیٹک راستہ نکلے گا. یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا جس طرح سے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. دھمکیاں تو انہوں نے ایران کو بھی دی نا، اس کو بھی بات کرتے ہیں. ابھی کیسا جواب آیا سنا آپ نے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ کی دھمکیاں کوئی تاثر اس لیے نہیں رکھتی ہیں. دیکھیے یورپ اس کی سب سے زیادہ ایزی الائز تھے، جس کو کہتے تھے کہ چھوٹی بہنیں ہیں یہ ساری امریکہ کی، جو امریکہ بہادر فیصلہ کر دے وہ آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. خود امریکہ میں آپ نے نہیں دیکھا کہ پبلک اوپینین کس برق رفتاری سے ٹرانسفارم ہوئی ہے. ٹرمپ اعتراف بھی کر رہے تھے 2-4 دن پہلے. ٹھیک ہے، بلکہ انہوں نے تو جو کچھ کہا تھا وہ پچھتا رہے ہوں گے میں نے کیا کہہ دیا. انہوں نے کہہ دیا کہ وہ جو لابی تھی، جو جیوش لابی تھی، انہوں نے صہیونی لابی جان کے نہیں کہا ہے، تو وہ اب اثر و رسوخ ختم ہو چکا ہے. یہ چھوٹا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے. یہ تو وہ اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں. اب یورپ تو از چینج ناؤ. بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی جانب سے بار بار یہ اس بارے میں آپٹیمسٹ ہونا کہ ابراہیمی معاہدے جو ہے اس کو توسیع دی جائے گی، بہت سارے ممالک اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، پھر سعودی عرب کا نام بار بار آنا، یہ اتنی ان گارڈڈ بلا وجہ گفتگو آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتی ہے؟ ایبسلیوٹلی مرے جا رہے ہیں وہ کہ اس ابراہیم اکارڈ میں اضافہ ہو لوگوں کا. اب تو آپ بھول جائیں، اب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بار بار وہ نام لے رہے ہیں سعودی عرب کا، سعودی عرب نے اب تک اس کے اوپر ایک لفظ نہیں کہا ہے. تو بخاری صاحب اگر وہ نہیں اس کا حصہ بننا چاہتے تو ایٹ لیسٹ اس کے اگینسٹ تو بات کریں. دیکھیے میں نے کہا ہے نا کہ وقت آ رہا ہے کہ کرنی پڑے گی. اگر آپ نے اپنے ملکوں میں امن کو برقرار رکھنا ہے
تو آپ اپنے عوام کی خواہشات اور امنگوں کے خلاف نہیں جا سکتے. بالکل. میں کیوں کہتا ہوں وثوق سے کہ کوئی پاکستان کی حکومت اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتی, بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کسی کا باپ بھی تسلیم نہیں کر سکتا, اس لیے کہ لوگ چھوڑیں گے نہیں. بخاری صاحب ہم اکثر بات کرتے ہیں جب پاکستان اور امریکہ کے درینہ تعلقات کی جو ریسنٹلی بہت زیادہ قربتیں بڑھ رہی ہیں, تو اس میں آپ بھی اکثر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ مڈل ایسٹ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ جاتا ہے پاکستان تو پھر اوور آل تعلقات پر بھی تو اثر پڑے گا اس کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ ہے ڈپلومیسی کا. ڈپلومیسی میں اب دیکھیں نا, ہم ایک اور معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں نا, سعودی عرب اور وہ, جس کی بات کریں گے ہم بعد میں, تو ہمیں ہینڈل کرنا ہے نا اس کو. بعض معاملات میں یو کانٹ ٹیک سائیڈز, یو ہیو ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ. وے آؤٹ نکلے گا. کیا ہمیں سعودی عرب جو ہمارا اتنا اچھا دوست ہے اس نے نہیں کہا تھا کہ یمن میں فوجیں بھیجیں؟ بھیجی ہم نے. کیا امریکہ نے نہیں کہا تھا کہ عراق میں فوجیں بھیجیں؟ بھیجی ہم نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہماری اپنی نیشنل اسٹریٹجی آڑے آئے گی وہاں ہمیں دو ٹوک بات کرنی پڑے گی. میں آپ کو پھر یہ بتاؤں کہ ٹرمپ کو یہ تو بھول جانا چاہیے کہ حماس یا فلسطین کے لوگ اس کے احکامات مانیں گے. وہ نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ہونے جا رہا ہے. ماریں گے نا آپ, تو مار تو آپ رہے ہیں 70 سالوں سے. بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ڈیلیبریٹلی ڈیلے کیا جا رہا ہے آئی ایس ایف کو اور پیلسٹائنین اتھارٹی جو ایک انٹرم گورنمنٹ بنی تھی اس کو ڈیلیبریٹلی ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے جو نیتن یاہو جو فراڈ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہتھیار پھینک دیں پھر میں نبڑ لاؤں گا. دیکھیں نا اس میں چلاکی ہے. اور حماس یہ کہہ رہی کہ نہیں, معاہدے کی پہلی شک یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکلیں گے, آپ یہاں سے نکلیں گے. دوسری شک یہ ہے کہ یہاں پر ایک فلسطینی اتھارٹی بنے گی, پھر ایک امن فورس بنے گی, لیکن آپ الٹا چل رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ ہتھیار پھینک دیں, باقی کے کام ہم بعد میں دیکھ لیں. وائی شوڈ دے ٹرسٹ دیم؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر صورتحال ڈینجرس ترین ہوتی جا رہی ہے. بالکل بخاری صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بہت ڈینجرس سچویشن ہے کیونکہ اسرائیل اور نیتن یاہو صرف غزہ تک نہیں رک رہے ہیں, ان کا دائرہ کار جو ہے وہ کارروائی کا وہ وسیع ہوتا جا رہا ہے, اور ایران پر ایک دفعہ پھر سے حملوں کی جو ہے وہ اس حوالے سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. دیکھیے یہ جو نیتن یاہو یہ معاملہ لے کے گئے تھے ملنے کے لیے ان سے. ہاں جی, یہ تو کافی دن سے ڈسکس ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ جی وہ دیکھیں جی وہ تو پھر میزائل سسٹم پہ کام کر رہا ہے جی. وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جو سبق پڑھایا اسرائیل کو ایران نے اپنے میزائل سسٹم کے تحت, جو بربادی وہاں ہوئی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا اسرائیل دوبارہ. میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتا ہوں کہ اسرائیل ول نیور ایون امیجن اٹیکنگ ایران. اس کو تو اب گارنٹیز چاہیے ٹرمپ سے بھی اور دنیا کے دوسرے لیڈروں سے بھی, خاص طور سے جو مسلمان لیڈر ہمدردی رکھتے ہوں گے اس کے ساتھ, کہ ایران اسرائیل پر حملہ نہ کرے. جی دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو پریزیڈنٹ پوزکیان کا جو سٹیٹمنٹ ہے, مزہ آ گیا سن کے. عمل ہوگا کتنا وہ تو بعد کی بات ہے, لیکن اس نے کہا پلیز ڈونٹ میک اے مسٹیک, ڈونٹ ٹیک اس ایزی. یہ ہوتی ہے قومی غیرت اور حمیت جس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کر کے دیکھ لیں, کم ٹرائی اس, کم گیٹ اس. تو یہ اسٹریٹجیز ہوں گی تو قومیں پروان چڑھ سکتی ہیں. آپ صرف ڈکٹیشن کے بلبوتے کے اوپر دنیا میں اپنا مقام اور وجود قائم نہیں رکھتے. بالکل بخاری صاحب, جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے تھے بیلسٹک میزائلز اور نیوکلیئر ویپنز کے ایران کے اندر, وہ کہہ رہے ہیں بخاری صاحب کہ اگر بیلسٹک میزائلز ایران بنائے گا تو پھر تو ہم اٹیک ڈیفینیٹلی کریں گے, اگر نیوکلیئر ویپنز کی بات آئے گی تو امیڈیٹلی اٹیک کریں گے. تو ایران کا نیوکلیئر پروگرام تو ایران کلیم کرتا ہے کہ جاری ہے. کون کلیم نہیں کرتا؟ خود ان کی اپنی رپورٹس ہیں کہ وہ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر. تو بخاری صاحب امیڈیٹلی پھر تو اٹیک کریں گے. ہم دیکھیں ہم دوبارہ اپنا ایندھن ضائع نہیں کرنا چاہتے, یہ بھی تو آپ نے سنا نا, ٹرمپ نے نہیں کہا ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اسٹریٹجی ہے, دوسرے کو ڈراؤ اور ڈراؤ, نہ ڈرے تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ. یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. یہ دے کین ناٹ ڈکٹیٹ دا ورڈ نو مور. جی بخاری صاحب, آپ کو نہیں لگ رہا کہ نیتن یاہو کی پوری کوشش ہے کہ اگر غزہ کے اندر معاہدہ ہو جاتا ہے, پیس ہو جاتا ہے کسی طرح سے, تو ہی نیڈز another کنفلکٹ کہ جس کی وجہ سے ان کی حکومت جو ہے وہ قائم رہے, کیونکہ جنگوں کی بیسس کے اوپر یہ تو نیتن یاہو اور مودی جیسے لیڈرز جو ہیں وہ برسر اقتدار. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیتن ول بی دی لاسٹ پرسن, نیتن یاہو, ٹو وانٹ پیس ان غزہ اور اسٹیبلشمنٹ آف پیلسٹینین اتھارٹی. اس کی موت ہے, یہ مر جائے گا وہ. پہلی بات تو یہ کہ ماننے کے لیے تیار نہیں, گیس بھی نہیں کر سکتے آپ کہ وہ کبھی ایسا چاہے گا. دوسری بات یہ کہ اس وہ کہتا ہے نا کہ وہ منیر مجھ کو ایک اور دریا کا سامنا تھا,
میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. پہلے غزہ سے تو نکل لینا, پھر دوسرے کانفلکٹ کی بات بھی کر لیں گے. جی بخاری صاحب, آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیچر کے اکارڈنگ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے نیتن یاہو پہلے سے پلان کر کے گئے تھے کہ میں 29 کو ملوں گا ڈونلڈ ٹرمپ سے اور انہیں کنونس کروں گا کہ ہمیں ایران پر حملہ کرنا ہے, اور پھر وہی ہوا جوائنٹ پریس کانفرنس کے اندر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران پر ہم امیڈیٹلی اٹیک کریں گے اگر نیوکلیر پروگرام کی بات آتی ہے. دیکھیے یہ سب کچھ طے شدہ ہوتا ہے, یہ جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں یہ ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہے, ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے. امریکہ اور اسرائیل کے بیچ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نیگوسیشن کے بعد ہوتی ہو, فیصلے ہوئے ہوتے ہیں, بس صرف اس کی پرناؤنسمنٹ ہونی ہوتی ہے. اس میں تو کوئی مجھے کبھی شک رہا ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, جب اتنی میس موومنٹ ہو ملک کے اندر اس کے اپنے عوام کی طرف سے, اور پھر آپ وہی الٹے فیصلے کریں تو آپ خود ہی سوچ لینا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے اور طے شدہ کے مطابق ہی ہوتا ہے. اب میرے خیال سے وقت آ گیا ہے کہ دنیا کی جو قومیں ہیں وہ بھی سوال اٹھائیں اس کے اوپر, اور جو مسلمان, پھر وہ میرے منہ سے الٹی سیدھی باتیں نکلیں گی, یہ جو مسلمان خواب خرگوش میں مگن ہیں, آنکھیں کھولیں, شروع کریں, یہ مل کے اسرٹ کریں تو دے آر اے پاور آف دا ورلڈ. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.